बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आपको इस्लाम स्टडी सर्कल के इस नशिस्त में मैं खुशामदीद कहता हूँ। हस्बे रवायत और हस्बे मामूल हमारी स्टडी सर्कल की नशिस्त का आगाज़ कुरान मजीद के कुछ हिस्से से होगा। उसके बाद हम हदीस से नबी का मुताला करेंगे, बाइबल के कुछ हिस्से का मुताला करेंगे, कुछ हिस्सा हम डिवोट करेंगे किसी करंट इशू की डिस्कशन पे, और फिर आपके लाइव सवालात की तरफ हम बढ़ेंगे। हम आगाज़ करते हैं जी। ये कुरान मजीद की सूरह निसा है और सूरह निसा की ये 59th वर्स है। बहुत मशहूर आयत है ये, आपने बहुत दफ़ा शायद पहले भी पढ़ी होगी। इसके अल्फाज ये हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुअमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तअवीला। इसका तर्जुमा ये है कि बिलीवर्स ओबे गॉड and obey the messenger and those of you who are in authority. However, if you disagree among yourselves in any matter, refer it to God and the messenger if you believe in God and the last day. This is better and more seemly as regards the consequence. ख़वातीन हज़रात, इस आयत के शुरू का हिस्सा आज की गुफ्तगू से रेलेवेंट है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जिस उन्वान को आपने यहाँ पे इन आयतों के तौर पे देखा, वो ये है कि रूल ऑफ लॉ, यानी ये बात कि आपको कानून की पैरवी करनी है। तो इसमें जो पहला हिस्सा है ख़वातीन हज़रात आयत का, उस पर तवज्जो रखिएगा। उसका तर्जुमा उर्दू ज़बान में ये है कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह की अताअत करो, रसूल की अताअत करो, और उनकी जो तुम में से अहले इक़्तिदार हैं। और ये जो आखिरी हिस्सा है, जो तुम में से अहले इक़्तिदार हैं, ये दरअसल समझने वाला है। और यहाँ असल में ये मुराद है कि जिस मुल्क के आप बाशिंदे हैं, उस मुल्क के आइन के आप वफ़ादार रहेंगे, उस मुल्क के कवानीन के आप वफ़ादार रहेंगे, उस मुल्क के अंदर जो भी ज़ाब्ते बनेंगे उसके सिटीज़न्स के तौर पे आपको उनको पूरा करना है। गोया कि ये आपका वो शहरियत का हल्फ है जो आपने अपने मुल्क में रहने के लिए उठाया। इट इज़ एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बिटवीन योर सेल्फ एंड योर कंट्री। यानी जाहिर है कि हमने की बाकायदा तौर पे तो हल्फ नहीं उठाया, लेकिन ये एक अंडरस्टूड चीज़ है कि जिस मुल्क में आप रह रहे हैं उस मुल्क के आपको वफ़ादार रहना है और उस मुल्क के कवानीन को आपने ओबे करना है। ये इसलिए ख़वातीन हज़रात बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे यहाँ बाज़ दफ़ा ये तसव्वुर पैदा हो जाता है कि हम जो दुनियावी कानून की पैरवी करते हैं, ये गालिबन एक आम दुनियावी चीज़ है, और इसको अगर आप किसी वक्त या किसी ज़रूरत से अगर नहीं भी मानते, बल्कि अगर आप आम तौर से भी केयरलेस रहते हैं, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जबकि देखिए, कुरान मजीद ने लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो करना दीन का तकाजा करार दिया गया, यानी एक दीनी हुक्म करार दिया गया है। जब ये कहा गया कि आपको पैरवी करनी है अपने उलुल अमर की, आपको पैरवी करनी है अहले इक़्तिदार की, आपको पैरवी करनी है उन कवानीन की जो अहले इक़्तिदार बनाएं, तो ख़वातीन हज़रात इसके नतीजे में ये बात बिल्कुल वाज़ेह होकर सामने आ जाती है कि जो तकाजा है बुनियादी तौर पे, वो तकाजा ये है कि वी हैव टू ओबे द लॉ ऑफ द लैंड कम व्हाट में। हम किसी तरह से भी वायलेट नहीं कर सकते, और ये कवानीन छोटे से छोटे कवानीन से लेके बड़े से बड़े कवानीन तक फैले हुए हैं। मसलन देखिए, ट्रैफिक लॉज, उनको ओबे करना ये आपकी दीनी जिम्मेदारी है। यानी ये सिर्फ इट्स नॉट जस्ट योर सिविक ड्यूटी, इट इज़ योर रिलीजन। मामला सिर्फ इतना नहीं रहेगा ख़वातीन हज़रात, मामला या दही के मनसब पे अपने आप को रख के जवाब देना होगा। और इसलिए आप अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह ताला के कानून के अंदर, अल्लाह ताला की किताब के अंदर कि कितनी अहम बात है कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उसको कोई हम जंगल का माशरा ना समझें, उसके बारे में हम ये ना समझें कि ये कोई ऐसी चीज़ है ख़वातीन हज़रात विच इज़ एक टेम्पररी चीज़ है, या एक ऐसी चीज़ है कि जिसको आप दुनियावी लिहाज से तो अगर आप पैरवी करना चाहते, रेट ऑफ द लॉ जो है वो कितनी ज़रूरी चीज़ है। और उसके बारे तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि बाज़ जगहों पे जहाँ आप ये महसूस करें कि ऐसे कवानीन बन गए कि जो आपको ये महसूस होता है आपके मज़हब के ख़िलाफ़ है, तो उनसे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, आपका वो राइट है, लेकिन उनको डिसओबे करना आपका कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत ज़्यादा अगर आप महसूस करें तो आप उस कंट्री को छोड़ें,
لیکن یہ آپ کہیں کہ ہم اس قانون کو نہیں مانیں گے یا قانون کو ہم بائی پاس کریں گے، جیسے میں نے آپ کو اگزامپلز دیتا رہتا ہوں کہ امریکہ میں کزن میرجز بہت سارے اسٹیٹس میں ناجائز ہیں، یہی معاملہ ایک سے زیادہ شادیوں کا ہے، تو وہاں اکثر لوگ شادیاں کر لیتے ہیں مسلمان، اور کزن میرجز بھی کر لیتے ہیں، لیکن رجسٹر نہیں کراتے یا سیکرٹلی کر لیتے ہیں. اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کیوں کیا، تو وہ کہتے ہیں مذہباً تو اس کی اجازت ہے، مذہب میں تو کوئی پابندی نہیں ہے، تو ہم اپنے مذہب کو مانیں گے. تو ان کو یہ سمجھایا جائے گا کہ دیکھیے مذہب میں اجازت ہونا ایک الگ چیز ہے، اور مذہب کا کسی چیز کو فرض قرار دینا ایک الگ چیز ہے. مثلاً اگر آپ مذہب آپ کو یہ کہتا ہے کہ نماز پڑھنا تو فرض ہے، اور آپ کو اسٹیٹ کا کوئی قانون ایسا بنا دیا جائے کہ جو نماز پڑھنے سے آپ کو روکے، تو چلیں وہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ ڈیموکریٹکلی چیلنج کریں. لیکن شادی کے معاملے میں، ایک سے زیادہ شادیوں کے معاملے میں، کزن میرجز میں، اس کو بھی آپ چیلنج کر سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی فرائض میں سے نہیں ہے. یعنی یہ فرض نہیں کیا گیا کہ آپ نے لازماً 4 شادیاں ہی کرنی ہے یا 3 شادیاں ہی کرنی ہے، لازماً آپ نے کزن میرج ہی کرنی ہے. آپ کے پاس دوسری آپشنز ہیں. اس وجہ سے دس کی ناٹ بی میڈ اے بیسس ٹو ہوڈ ونک دا لا اور ایویڈ دا لا، یا سیکرٹلی آپ شادی کر لیں ایک سے زیادہ اور ڈکلیئر نہ کریں اسٹیٹ میں. تو جو میسج اس قرآنک آیت کا ہے خواتین حضرات، وہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو اوبے دا لا کم واٹ میں. دس از ناٹ این آپشن، جسے کہتے ہیں نا کہ ایٹ آل، کہ آپ قانون کے ساتھ کوئی مذاق کریں. آئیے خواتین حضرات، اب ہم اپنی جو دوسرا حصہ ہے سیگمنٹ کا، اس کی طرف چلتے ہیں. آج جو ہم نے حدیث پڑھنی ہے خواتین حضرات، وہ غصے سے متعلق ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ابو ہریرہ کرتے ہیں. ابو ہریرہ یہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے میسنجر نے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے یہ کہا کہ طاقتور وہ آدمی نہیں ہے کہ جو کسی کشتی میں جیت جائے. A strong person is not the one who wrestles, but the one who controls himself in anger. یعنی کشتی کرنے میں سے جو آپ کے اندر طاقت ہے، وہ ظاہر ہے اس کی طرف جو مراد ہے وہ فزیکل طاقت ہے. یعنی اٹس ناٹ یور فزیکل، اصل وہ طاقت نہیں ہے. یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ریئل پاور از ناٹ دا پاور آف یور فزیکل سیلف، بٹ اٹس دا پاور آف یور ایموشنل سیلف، کہ آپ اپنے ایموشنس کو کیسے کنٹرول کریں، اور خاص طور سے غصے کو کیسے کنٹرول کریں. تو یہ ایک بڑی پتہ کی بات ہے خواتین حضرات. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں جو روزمرہ کی ہدایت بعض دفعہ اس طرح سے صحابہ کے ذریعے سے منتقل ہوتی ہے، تو اس میں یہ ایک بڑی ہی دل نواز چیز ہے. اٹ از لائک ایک بدرکہ ہے ہمارے لیے، ایک مشعل راہ ہے کہ اپنے آپ کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے. غصے اینگر شوڈ ناٹ گیٹ دا بیٹر آف یو، یو ہیو ٹو کنٹرول اینگر. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ غصہ کرنا جو ہے یہ کمزوری ہے، اٹس اے ویکنس. لوگ غصہ کرنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ کوئی ان کی طاقت ہے یا کوئی ان کی ایک لحاظ سے بڑائی کا اظہار ہے. نہیں، یہ اصل میں کمزوری ہے. کیونکہ اگر آپ یو آر ناٹ ایبل ٹو کنٹرول یور سیلف، اس کا مطلب ہے یو آر اے ویک پرسن ایز فار ایز یور ایموشنز آر کنسرنڈ. یو ہیو ٹو بی اے اسٹرانگ پرسن. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر یہ کہتے ہیں، اور تشبیہ دیکھیں کتنی انہوں نے عمدہ دی کہ یہ کیا کمال ہوا کہ آپ نے طاقت کا مظاہرہ کیا، کشتی لڑ لی. طاقت تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول کریں. اور خواتین حضرات، غصہ واقعی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے سلسلے میں ہمیں بہت زیادہ اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے. کیونکہ اکثر و بیشتر جو ہماری زندگی میں پرابلمز پیدا ہوتی ہیں، جو لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں، اور جو خام خواہ میں بڑھ جاتی ہیں، معمولی سی معمولی بات، اٹ از ایسکلیٹڈ، اٹ از آگمنٹڈ، مزید آپ انسائٹ ہوتے ہیں. وہ صرف یہی ہے کہ چند لمحوں میں جو آپ کو ایک آپ کا جو رش ان بلڈ ہے، your adrenaline starts pumping and suddenly you react in such a violent manner کہ آپ خود بھی بعد میں پچھتاتے ہیں کہ میں نے کیا کام کیا. تو اس سلسلے میں اکثر ہم نے اس پہ گفتگو کی ہے، لیکن جسٹ ٹو اگین پریزنٹ سم ٹپس، کچھ لانگ ٹرم ٹپس ہیں، کچھ شارٹ ٹرم ٹپس ہیں. تو اگر آپ کے شارٹ ٹرم ٹپس کو میں تھوڑا سا آپ کی خدمت میں عرض کروں، تو ایک تو یہ کہ جیسے ہی اپنا غصہ آئے، تو یہ شارٹ ٹرم ٹپس ہیں، یہ سارے کے سارے they revolve around delaying your immediate reaction. یہ بس وہ جو 10 15 20 سیکنڈ میں ابال پیدا ہوتا ہے نا، your blood starts to boil، اس کو somehow you have to calm down for that period. کیونکہ اگر آپ نے اس مدت میں calm down کر لیا تو پھر بہت زیادہ جو خرابی پیدا ہو سکتی ہے وہ پھر نہیں شاید پیدا ہو. تو یہ آپ کے لیے ایک this is something which you have to plan for.
تو جو شارٹ ٹرم ریئیکشنز ہیں ایز اے سیڈ ان کا مقصد کیا ہے, یا شارٹ ٹرم ٹپس جو ہیں ٹو کنٹرول یور اینگر, ان کا مقصد یہ ہے ٹو کنٹرول یور ریئیکشن, یو آر ایبل ٹو کنٹرول یور سیلف. تو دیکھیے اس کے اندر کیا ہے, یو چینج یور پوسچر, آپ بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہیں تو کہیں اور چلے جائیں. چینج یور لوکیشن, یہی جیسے آپ ایک کمرے میں ہیں جہاں پہ غصے کی بات ہو رہی ہے, جسٹ withdraw from that room, start taking deep breaths, پانی کا گلاس پی لیں. اسی طرح سے start suggesting some calming down sentences to yourself کہ I'll not get angry, I'll not react, کچھ کوئی بھی آپ الفاظ بول سکتے ہیں, کیونکہ دیکھیے you are just buying time. تو یہ جو شارٹ ٹرم ٹپس ہیں, you are trying to buy time. اس میں بھی اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ something is building up, تو آپ یعنی فزیکل ریلیز کی طرف بھی جا سکتے ہیں کہ آپ کوئی بیٹ شیٹ اٹھائیں اور کسی تکیے کو مار دیں, کوئی بیڈ پہ آپ کسی چیز کو پٹخ بھی سکتے ہیں, یہ مطلب بالکل لاسٹ ریزورٹ کے طور پہ. لیکن اس سے جو پہلے سارے کے سارے میجرز ہیں ان کو ضرور کوشش کیجئے کہ یو آر ایبل ٹو ڈیلے یور ریئیکشن. تو یہ تو شارٹ ٹرم ٹپس ہیں. لانگ ٹرم ٹپس اس میں خواتین حضرات یہ ہیں کہ کوشش کریں کہ آپ کو پتا ہے, ہم میں سے ہر انسان کی اپنی اسیسمنٹ ہوتی ہے, وی نو کہ واٹ اینگرز اس, یعنی کچھ جگہیں ایسی ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں, کچھ ماحول ایسے ہیں, کچھ افراد ایسے ہیں, کچھ سچویشنز ایسی ہیں جو ہمیں غصے میں لانے کا باعث بن جاتی ہیں. اینڈ دیر از اے پیٹرن ٹو اٹ اینڈ یو نو دیٹ دس از گوئنگ ٹو ہیپن. تو اوائڈ یور سیلف گیٹنگ انٹینگلڈ ان سچ سچویشنز, گوئنگ ان ٹو سچ سچویشن جہاں تک پاسبل ہے. ظاہر ہے کہ اٹس ناٹ آلویز پاسبل, تو یہ کوشش کیجیے کہ وہ پیدا نہ ہو, وہاں پہنچے ہی نہ جہاں آپ کو پتا ہے کہ بھئی وہ غصہ آئے گا, یہ ہونا ہی ہونا ہے. تو یہ پلان کریں. دوسرا خواتین حضرات جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو پریونٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پری پلاننگ کریں آٹو سجیشن کے طریقے پہ. یہ بھی ایک سائیکولوجیکل ٹول ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ یو اسٹارٹ امیجننگ یور سیلف کہ بھائی اگر غصہ آئے گا تو آئی ہیو ٹو کیپ کام, یعنی آپ آٹو سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. ابھی غصہ نہیں آیا آپ کو, غصہ تو آنا ہے. مچ بفور دی اینگر ان یور نارمل emotional state, you are constantly suggesting to yourself that whenever such a time arises that I lose my temper, I'll remain calm. آپ اپنے آپ کو نا آٹو سجیشن کہتے ہیں, خود کو یہ آپ تجویز دے رہے ہوتے ہیں. تو اس کا آپ کو معلوم ہے افیکٹ کیا ہوتا ہے سائیکولوجیکلی. اس کا افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کرنچ ٹائم میں جاتے ہیں, you feel that you are going to lose your temper, تو وہ جو آپ نے اپنے آپ کو آٹو سجیشن دی ہوتی ہے نا, سیلف سجیشن دی ہوتی ہیں, تو ایک دم سے نا وہ سرفیس پہ آ جاتی ہے اور یور مائنڈ از ریمائنڈیڈ کہ بھئی مجھے کام رہنا ہے. یعنی دیر از اے چھوٹی سی انہیبیشن, چھوٹی سی روک پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ مت سوچیے گا کہ یہ فوراً غصہ اس کے نتیجے میں چلا جائے گا. یہ ہوگا کہ اس روک کے نتیجے میں آپ کے اندر ایک موقع ہوگا, ایسے ہوتا ہے نا کہ ایک فلیش آف لائٹنگ آ گیا کہ اچھا نہیں مجھے ذرا کچھ رک جانا ہے. تو you receive a pause as a result of that auto suggestion, and if you keep doing this thing, یعنی غصہ اگر آتا بھی رہے تو یہ آٹو سجیشن فوراً نہیں کام کرے گی, آہستہ it will take its time. تو you'll find out after a later period, کچھ عرصے کے بعد, کہ آپ کے اندر کا جو انسان ہے وہ جب بھی غصہ آتا ہے وہ پرانی جو آٹو سجیشن ہے اس کو یاد آنی شروع ہو جاتی ہے, and you are given a chance to just hold yourself. تو اس کے نتیجے میں جسے کہتے ہیں نا کہ ایڈوانس پلاننگ اور آٹو سجیشن, کہ جب آپ امیجن یور سیلف کہ جب بھی مجھے یہ مسئلہ ہوگا تو میں نے ایسے بہیو کرنا ہے, جب یہ ہوگا تو میں نے ایسے ریئیکٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو یہ جب ایکچولی وہ کرنچ ٹائم آتا ہے تو یو ول فائنڈ یور سیلف یو آر بینگ افورڈیڈ دیٹ اپرچونٹی. تیسری چیز خواتین حضرات جو لانگ ٹرم میجر میں سجیسٹ کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ ذہن میں یہ رکھیے کہ دیکھیے انسان جو ہے وہ غصہ اس کو آتا ہے ایسی چیزوں پہ جو ان ایکسپیکٹڈ ہوتی ہیں, وچ آر ناٹ گوئنگ اکارڈنگ ٹو پلان. تو یاد رکھیے گا کہ ہم وی آر ناٹ ریئل پلانرز, اصل پلان تو خدا کا ہے. ہی ہیز دا گرینڈ پلان ود ہم. تو کبھی ان ایکسپیکٹڈ کوئی اگر واقعہ پیش آ جائے, بے شک وہ کسی غلطی کی وجہ سے کیوں نہ پیش آئے, یہ ذہن میں ہمیشہ رکھیے کہ there is something that at the moment I might not be understanding, that God has directly interfered in that plan, in our plan, so as to stop it from taking place or give it a different direction. And he is the best of planners. تو یو ٹرسٹ گاڈ کہ بھئی اس گرینڈ اسکیم میں اس وقت شاید یہی ان ایکسپیکٹڈ صورتحال جو پیدا ہو گئی ہے کسی کی غلطی سے, کسی کی زیادتی سے یا حالات کے پیدا ہونے سے, تو میں نے آئی ہیو ٹو کنٹرول مائی سیلف. اور آخری جو لانگ ٹرم میجر ہے خواتین حضرات وہ یہ ہے کہ بالعموم ہمارا جو تھریش ہولڈ ہے نا غصے کا, دیٹ از ویری نیئر اے سرفیس. کیونکہ ان نارمل لائفز وی آر ناٹ لیڈنگ ریلیکسڈ لائفز, یعنی عام روٹین بھی ہماری بڑی ٹف ہوتی ہے.
اور وہ ٹف کیا ہوتی ہے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ٹینشن پیدا ہوتی ہے اور ٹینشن کو ریلیز کرنے کے لیے فوراً آپ کو غصہ آ جاتا ہے. تو عام حالات میں لرن ٹو ریلیکس. اینڈ ہاؤ یو کین لرن ٹو ریلیکس؟ بائی ڈوئنگ تھنگز وچ ریلیکس یو. یعنی بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کو ریلیکس کرتی ہیں, تو عام زندگی میں اس کو پریکٹس کریں. اف یو آر مور ریلیکسڈ ان یور جنرل لائف ایٹیٹیوڈ, تو جب غصہ آئے گا تو وہ جو اس کا اثر آپ پہ یہ رہے گا کہ آپ کا تھریش ہولڈ اور بڑا ہو جائے گا, اور زیادہ برداشت آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی. تو جیسے ہم ورک آؤٹ سجیسٹ کرتے ہیں, جیسے آپ میوزک سن سکتے ہیں, جیسے آپ کتاب پڑھ سکتے ہیں, جیسے آپ واک پہ جا سکتے ہیں, 10 چیزیں ہیں. اٹ ڈپینڈس فرام پرسن ٹو پرسن. The more you relax in your normal lives, the more you'll be a person who's able to control his or her anger, کیونکہ آپ کا threshold برداشت کا relaxation کی وجہ سے زندگی میں وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. اور اس کے باوجود خواتین حضرات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بہرحال انسان کی کمزوری چونکہ ہے تو آ ہی جاتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے, اور بعض دفعہ you're not able to control it. تو ایک کام ضرور کیجئے جس کو قرآن مجید بھی بیان کرتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جب آپ کی طرف سے کوئی زیادتی ہو جائے دوسرے سے غصے کی وجہ سے, فوراً اس سے معافی مانگیے اور کمپنسیٹ کیجئے اس کو. یعنی اگر آپ نے کوئی ہارش جملہ کہہ دیا ہے, آپ نے خدا نخواستہ ہاتھ تک اٹھا دیا ہے غلط طریقے سے, جس کے لیے یو ور ناٹ وارنٹیڈ, تو وٹ ایور ایکسیس یو ہیو کمیٹڈ, تو آپ کو آگے بڑھ کے آپ اپالوجائز کرنا چاہیے, اس لیے کہ اپالوجی ہی کے اندر آپ کی بڑائی ہے, اور اپالوجی ہی کسی درجے میں دوسرے آدمی کے زخم کو مندمل کر سکتی ہے. بٹ ریمبر, میئر اپالوجی ایٹ ٹائمز از ناٹ انف. یو ہیو ٹو اٹون فار دیٹ, یو ہیو ٹو کمپنسیٹ ایز ویل. تو کوشش کیجئے کہ آپ وہ کمپنسیشن بھی کریں گے. تو بہرحال یہ ایک ایسا ٹاپک ہے خواتین حضرات غصے کا, جو چونکہ ہم سب کی ضرورت ہے کہ ہم اس چیز سے نکلیں جب بھی ہمیں یہ وی آر اوور کم بائی اینگر. اس کے لیے کانسٹنٹ پریکٹس کی بھی ضرورت ہے. اس میں بہت سارے اور میجرز آپ سوچ سکتے ہیں, بس صرف یہ سوچئے کہ شارٹ ٹرم میجرز وہ ہیں جس میں آپ نے اپنا ریئیکشن ڈیلے کرنا ہے, اور لانگ ٹرم میجرز وہ ہے جس میں اپنے آپ کو آپ نے ٹرین کرنا ہے کہ جب کبھی اس طرح کا معاملہ ہو تو مجھے بہرحال ایک سین ایٹیٹیوڈ کو اختیار کرنا ہے. آئیے خواتین حضرات, اب ہم اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں, جو بائبل کی اسٹڈی کا سیگمنٹ ہوتا ہے. آج میں آپ کے سامنے یہ متی کی جو انجیل ہے, گاسپل آف میتھیو, اس کی جو 2 آیتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. بہت ہی خوبصورت آیات ہیں جو حضرت مسیح کی طرف سے ہمیں ملتی ہیں. انہوں نے یہ کہا, اینڈ ہی, یعنی ہی سے مراد جیزس ہے, ہی سیڈ ٹو ہم, ہیو لو فار دا لارڈ یور گاڈ ود آل یور ہارٹ, ود آل یور سول, ود آل یور مائنڈ. دس از دا فرسٹ اینڈ دا گریٹسٹ رول. اور اردو میں آپ اس کو ایسے پڑھ سکتے ہیں کہ اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اس سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ, بڑا اور پہلا حکم یہی ہے. تو دیکھیے حضرت مسیح نے کتنی یعنی توحید کو بنیاد بنا کے کیا بات کر دی, اور کتنی اہم بات کر دی. اور آپ سوچئے کہ ایک ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہے کہ اس خداوند تعالیٰ کو اپنی جان سے, اپنی عقل سے, اپنے دل سے آپ نے پیار اور محبت کے ساتھ وابستہ رکھنا ہے, تو وہ چاہتے یہ ہیں کہ آپ حضرات کے دل میں, یعنی ہم حضرات, ہم انسانوں کے دل میں وہ ایک خدا کے ساتھ کنیکٹیوٹی پیدا ہو, جس کو ہم اکثر جب ڈسکشن کرتے ہیں تو ہم اس الفاظ سے یاد کرتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں کہ گاڈ کنیکشن آپ کا ہونا چاہیے, یو شوڈ ہیو اے اسٹرانگ گاڈ کنیکشن. تو وہ اصل میں یہ اسی طرف اشارہ حضرت مسیح نے کیا ہے, to love your Lord your God with all our heart, with all our soul and all our mind. اب دیکھیے اس سے احاطہ ہو جاتا ہے, یہ ایک کمپریہنسو اسٹیٹمنٹ ہے. یعنی جب مائنڈ کا لفظ آتا ہے تو اس میں انٹلیکٹ آ جاتا ہے, جب سول کا لفظ آتا ہے تو اس کے اندر وہ جو آپ کی انر ایک انرجی ہوتی ہے, آپ کی جو انر کنیکٹیوٹی ہوتی ہے, اس کا ذکر آ جاتا ہے. جب ہارٹ کا ذکر آتا ہے تو آپ کے ایموشنز کور ہو جاتے ہیں. تو اٹس لائک این آل امبریسنگ اسٹیٹمنٹ جو جیزس یہاں پہ دے رہے ہیں کہ اپنے دل و جان سے, اپنے ایموشن سے, اپنے انٹلیکٹ سے, اپنے سول سے اپنے خدا کو سے محبت کرو. اور خدا کے ساتھ جو محبت ہے, آف کورس اس کو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس کی بنیاد, یعنی اس کی بنیاد اتنی بڑی اور اتنی زیادہ ہمارے ہاں موجود ہے کہ اس کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں. اسی خدا نے ہمیں وجود بخشا, اسی خدا نے ہمیں ماں باپ دیے, اسی خدا نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں,
اسی خدا نے ہمیں یہ جسم دیا جس سے ہم مدد لے کے دنیا کے بڑے بڑے کام کرتے ہیں. اسی خدا نے سورج، چاند، ستارے، آسمان، پہاڑ، ندیاں ہمارے لیے بنائیں تاکہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں، جانور ہمارے لیے بنائے. یعنی آپ دیکھیے کہ خداوند تعالیٰ کی جو عنایات ہیں، خداوند تعالیٰ نے جو ہم پہ رحمتیں کی ہیں وہ کتنی زیادہ ہیں، وہ کتنی ان گنت ہیں. اور اس کے نتیجے میں جو فوری جذبات ہمیں خدا کے حوالے سے پیدا ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہی از لوکنگ آفٹر اس. وہ ہمارا ہر وقت خیال رکھ رہے ہیں. اور ہمارا کیا، دیکھیے اس وقت 7 ارب کے قریب دنیا کی آبادی ہے، پتہ نہیں کتنے اربوں لوگ اس سے پہلے گزر چکے ہیں. جو بھی اس دنیا میں آیا وہ تمام لوگ اپنے آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ ان کے لیے ہر ایک کے لیے ویسے ہی موجود ہیں جیسے کسی دوسرے کے لیے موجود ہے. اس میں کوئی تفریق نہیں ہے. تو ان کی جو محبت، ان کی عنایت، ان کی شفقت، ان کی رحمت، ان کی ربوبیت، یہ سب چیزیں ہمارے آس پاس پھیلی ہوئی ہیں اور وہ ہمیں افیکٹ کرتی ہیں. اور ایز ہیومن بینگز وی فیل انڈیٹڈ، یعنی ہم اپنے آپ کو احسان مند محسوس کرتے ہیں اور کرنا چاہیے. تو اس احسان کے نتیجے میں جو پہلا جذبہ، یعنی آپ اس کو دنیا کے لیول پہ سمجھ لیں تو شاید اور آسان ہو جائے. دنیاوی لیول پہ دیکھیے، ہمیں جو اس طرح کی محبت کا ایک شمع ہے، ایک پرتو ہے، وہ اپنی ماؤں سے ملتا ہے، اپنے دوستوں سے ملتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے ملتا ہے. تو ہماری امیجیٹلی جو ہمارا جو رسپانس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وی فیل انڈیٹڈ. ہمیں ان سے محبت ہونی شروع ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ ہماری نگرانی کر رہے ہیں، ہماری کیئر کر رہے ہیں. تو وی اسٹارٹ لونگ سچ انڈیویجولس. ہوتا ہے نا ایسے. تو یہ دیکھیے خدا کے لیے بھی بس یہی ہے. باقی لوگ نظر آ جاتے ہیں. the rest of the people we can see, we can observe them. تو خدا اس سے زیادہ کر رہا ہوتا ہے ہمارے لیے, but we cannot observe him. تو اس لیے ایٹ ٹائمز ہوتا کیا ہے کہ جو آپ کو کمفرٹ ملا ہوا ہے نا, اس کو آپ خدا سے کنیکٹ نہیں کر پاتے. آپ کو نہیں سمجھ میں آتی, آپ کہتے ہیں اچھا نہیں یہ تو مجھے میرے والدین نے دیا ہے, اچھا نہیں یہ تو اس وقت ماحول ہی ایسا ہے. تو نہیں, جو ایک ڈسرننگ مائنڈ ہے, ایک غور فکر کرنے والا ہے, وہ کیا کرتا ہے, اٹ گوز ٹو دا فرسٹ کاز. فرسٹ کاز ہر چیز کی خدا ہے, یعنی اٹ از گاڈ ہو کریٹڈ our parents, who created other things and from them we receive benefit. تو ہماری جو نگاہیں ہیں وہ کیا ہوتی ہیں, امیجیٹ چیزوں پہ رک جاتی ہیں. we don't go behind or beyond them. تو یہاں بھی ضرورت اس بات کی ہے, we go beyond and see کہ the first cause of everything that we have is God in fact. And therefore اگر آپ یہ اس کو چیز کو سمجھ لیں گے اور انٹیوٹیولی سمجھ لیں گے تو کیا ہی بات ہے, کیونکہ انٹیوٹیولی ہمارے اندر یہ اکنالجمنٹ موجود ہے. تو یہ جو جیسے ماں کے ساتھ پیار کو کبھی آپ لاجیکلی نہیں ایکسپلین کر سکتے, وہ اتنا زبردست پیار ہوتا ہے کیونکہ وہ اتنی زیادہ اٹیچمنٹ کے ساتھ اور اتنی زیادہ ان ریٹن اگریمنٹ سے وجود میں آیا ہوتا ہے کہ یو ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ. تو ایگزیکٹلی یہی خدا کا معاملہ بھی ہو جاتا ہے کہ وین یو فیل کہ بھائی دس از گاڈ ہو از بہائنڈ آل دس, تو یور اٹیچمنٹ ٹوورڈز گاڈ انکریزز. اسی چیز کو دیکھیں, میں نے اتنا پھیلا کے بتانے کی کوشش کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے ایک جملے میں اس کو بات کو ختم کر دیا کہ love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and that is it. And if you want to feel strong, تو یہ strength کا سب سے بڑا نسخہ ہے. As human beings ہماری جو سب سے بڑی strength ہے وہ ہمارا God connection ہے, اور God connection کی جو بنیاد ہے وہ خدا سے محبت ہے. بس اگر یہ سمجھ لیں ہم, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو حضرت مسیح نے یہ کہا کہ یہ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے, تو میرے خیال اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہتا. اٹ از دا فرسٹ اینڈ دا گریٹسٹ رول, اٹ از دا فرسٹ اینڈ دا گریٹسٹ کمانڈمنٹ. یہ پہلا قانون ہے, یہ پہلا رول ہے, اور سب سے بڑا قانون ہے اور سب سے بڑا رول ہے یہ. تو اس سے ہمیں بہرحال بڑی تقویت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے اس کو کتنا عمدہ طریقے سے سم اپ کیا ہے. خواتین حضرات, آخری جو چیز ہے جو ہم نے ڈسکس کرنی ہے, جیسے کہ آپ کو معلوم ہے, وہ ہے اسلامک ایجوکیشن کے نام سے. ظاہر ہے کہ ایک پورے کا پورا گوشہ ہے, کیونکہ ہمارے ہاں مذہبی تعلیم کے حوالے سے بہت سارے ماڈلز ہیں. تو کیا ماڈل ہے جو ہمیں اختیار کرنا چاہیے, یا وہ کیا ماڈل ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں اٹس اے ویری افیکٹو ماڈل فار اسلامک ایجوکیشن. دیکھیے, میں اس وقت مدرسوں کی بات نہیں کر رہا, یعنی مدرسے تو ظاہر ہے جو تعلیم دے رہے ہیں اس میں بہت سارے فلاز ہیں. وہ مدرسے محض تعلیم نہیں دے رہے, وہ تو اسپیشلسٹ بنا رہے ہیں. وہ تو دے آر ناٹ جسٹ ایجوکیٹنگ پیپل, دے آر ٹرائنگ ٹو میک دیم اسپیشلسٹ یا ڈاکٹرز آف ریلیجن.
اور ان کا جو فلا ہے وہ ہم بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ شروع ہی میں ایٹ اے ویری ارلی ایج 6 سال کے بچے کو لیتے ہیں وداؤٹ ججنگ ہز ایپٹیٹیوڈ اور ہر ایپٹیٹیوڈ، وہ بس ان کو علم دینا شروع کر دیتے ہیں. اس علم کو دینے میں بھی بہت سارے فلاز ہیں، جو پڑھایا جاتا ہے اس کے اندر بھی بہت سارا کلام ہے. تو اس وقت میرا موضوع مدرسے تو نہیں ہے، اس وقت میرا موضوع ہے کہ ایز پیرنٹس یا ایز ٹیچرز ہمارے سامنے نیکسٹ جنریشن موجود ہے. دے آر گروئنگ، وی واچ دیم گرو ایوری ڈے. ہمارے سامنے وہ جوان ہو رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، دے آر ٹیکنگ اسٹیپس. سو ہاؤ کین وی انکلکیٹ دا ٹرو اسپرٹ آف ریلیجن؟ اور اس میں دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اسپرٹ آف ریلیجن سے پہلے جو ایک انتہائی اہم چیز جو قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو بنیاد ہے اچھائی کی، جو بنیاد ہے اخلاقیات کی، وہ آپ ہر انسان کے اندر موجود ہے. یعنی خارج سے اس کو ضرورت ہی نہیں ہے بتانے کی. ہاں، خارج سے جو ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ وہ ضرورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ ان کو نماز کا طریقہ سکھائیں، قرآن پڑھنا ان کو آپ سکھائیں، عبادات کی چیزیں بتائیں. لیکن یہ وہ ہے کہ جہاں آپ کو انسٹرکشن دینی پڑتی ہے. تو اس کو تھوڑا سا اگر آپ روک دیں، یعنی تھوڑا سا ڈیفر کریں، تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں بنایا ہے ہم ایجوکیشن کا سسٹم بھی اصل میں اسی کے لحاظ سے استوار کریں. یعنی جو چیزیں ہمیں پہلے سے موجود ہیں تو پہلے انہی کو پڑھایا جائے یا انہی کی یاد دہانی کرائی جائے. جو آپ کو نہیں موجود اس کے بعد وہ بتایا جائے. تو دیکھیے ہمیں پہلے سے کیا چیز موجود ہے؟ اخلاقیات، اعلیٰ کانڈکٹ. دس از آلریڈی فاؤنڈ انیٹلی ان آور سیلوز. سو اگر ہماری جو تعلیم ہے وہ اس طرح سے استوار ہو کہ اس کے اندر جو اخلاق کا ایلیمنٹ ہے، اس کے اندر جو مورل کنڈکٹ کا ایلیمنٹ ہے، وہ شروع ہی سے اس کو ایک لحاظ سے امپیٹس دیا جائے، اس کو اسٹیمولیٹ کیا جائے. اس کے لیے بہت سارے کام دنیا کر چکی ہے، بہت سارے انٹریکٹیو سیشنز ہیں، بہت ساری ورک شاپس ہوتی ہیں، بہت سارے طریقے ہیں جو لوگوں نے ڈیولپ کیے ہیں، جس کے اندر ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ سے آپ اخلاقیات جو آپ کے اندر موجود ہے اس کو آپ اسٹیمولیٹ کرتے ہیں اور زیادہ سینسٹائز کرتے ہیں اپنے اندر. تو آئی تھنک جو بیسٹ ماڈل اسلامک ایجوکیشن کا ہے وہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ ماڈل ہم اختیار کریں جس ماڈل میں گزار کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا. جب ہم پیدا ہوئے یا جب ہم لیٹ سے 7-8 سال کے ہوئے تو نماز ہمیں سکھائی جاتی ہے، ایسا ہی ہے نا، یا روزہ رکھنا سکھایا جاتا ہے. لیکن سچ بولنے کی سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے اپنے اندر کا ایک بیان ہے. یا یہ بات کہ بدتمیزی نہیں کرنی، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، یاد دہانی کی ضرورت ضروری ہے، یہ تو ضرورت ہے، ریمائنڈ ضرور کرائیں، لیکن اٹ ول ناٹ بی اے نیو انفارمیشن. جبکہ نماز پڑھانا تو ایک نئی انفارمیشن ہوگی نا. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کی انفارمیشن خدا نے پہلے آپ کے اندر رکھ دی ہے، پہلے اس میں آپ بچے کو مضبوط کریں. ٹھیک ہے، سائملٹینیسلی آپ اس کو مذہبی کچھ چیزیں آہستہ متعارف کروائیں، جیسے ان کو نماز پڑھنا ہے کہ جب موقع آتا ہے آپ نماز سکھائیں، قرآن مجید سے تعارف پیدا کریں. لیکن مذہب کے جو کور کانسیپٹس ہیں ان کو کچھ دیر کے لیے ڈیفر کر دیں اور پہلے اخلاقیات کو اس کی انسٹرکشن کے لیے جو دنیا نے ماڈلز اپنائے ہیں ان کو اختیار کریں. اور اس کے بعد جو مذہب کی انسٹرکشن ہے، جو فارملائز طریقے سے آپ کو بعض احکام بتانے ہیں، جو طریقے بتانے ہیں، وہ آپ کریں. اور اس کو آپ ایج کے لحاظ سے بھی آگے لے جا سکتے ہیں. یعنی وہ ایج جو ایک میچور ایج ہوتی ہے، جیسے ہی وہاں آئے گی تو آپ مذہب کی فارمل تعلیم شروع کر دیں. اس میچور ایج سے پہلے آپ اسی تعلیم سے آغاز کریں جس تعلیم کے ساتھ آپ پہلے ہی اکوپڈ ہیں، اور وہ آپ کی انیٹ گائیڈنس ہے، وہ آپ کی اخلاقی گائیڈنس ہے، وہ آپ کے اندر جو مورل کمپس جو موجود ہے اس کے لحاظ سے اس کو شارپن کرنا ہے، اس کے لحاظ سے اس کو مزید سینسٹائز کرنا ہے، اس کے لحاظ سے اس کو مزید ریمائنڈنگ کی جو ضرورت ہے اس کا بندوبست کرنا ہے. تو بس میں یہ ایک نقطہ ہی بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ مذہب کا جو ماڈل بھی پڑھانے کا آپ بنائیں، اگر وہ آپ کی اپنی جسم کے لحاظ سے خدا کی تخلیق کے ہم آہنگ ہوگا تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے نتائج بہت ہوں گے. اس وقت ہم اس الٹ ماڈل میں جی رہے ہیں. آج کل ہم جس طرح سے مسلمان ممالک میں اسلامیات یا دین کو پڑھاتے ہیں وہ بالکل ابتدا سے شروع کر دیتے ہیں اور دینی احکام شروع کر دیتے ہیں، اور اخلاقیات بہت دیر بعد، بلکہ شاید کبھی زیر بحث آئے تو آئے لیکن کوئی فارملائز طریقے سے نہیں آتی، بہت لیٹر جا کے آپ وہ اس سے متعارف ہوتے ہیں. تو اگر یہ ترتیب ہم الٹ لیں گے تو آئی تھنک مذہب کی تعلیم بہت صحیح جگہ سے، بالکل صحیح فاؤنڈیشن سے اٹھ پائے گی، اور آئی تھنک دس ول بی اے بریک تھرو انشاءاللہ. اور جن لوگوں نے اس کا تجربہ کیا ہے ایٹ اے اسمال اسکیل، وہ بھی اسی طرف گواہی دیتے ہیں کہ ہاں اٹ ڈز میک اے ڈفرنس، بیکاز اٹ میکس اے پرسن اے گڈ ہیومن بینگ فرسٹ اینڈ دین میکس ہم اے گڈ مسلم. So it should not be that we start making Muslims first and then
think about making them good human beings. But because this is not the sequence which God has followed. खुदा ने नमाज का इल्म या मजहब का इल्म दे के आपको नहीं भेजा, खुदा ने अखलाक का इल्म आपको दे के भेजा. तो इसी सीक्वेंस को अगर हम आगे बढ़ाएंगे, खुदाई सीक्वेंस को, आई वुड से इट्स अ डिवाइन सीक्वेंस. तो आई डू थिंक दैट दिस वुड बी a lot more productive than what we are actually experiencing. So thank you very much for bearing with me जी. मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ and I'll ask my co-hosts to begin the question answer session. Thank you very much, Dr. Salim. Our first question is from Naushaba Wasim. क्वेश्चन ये है कि अभी आपने एंगर पे बात की, एंगर पे कंट्रोल करने के भी डिफरेंट जी, आपने डिफरेंट मेथड भी बताए. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कई दफा ये होता है कि आप थोड़ा बहुत आयात से या अल्लाह ताला की नॉलेज से आप अपने आप को कंट्रोल करने की तो एंगर की कोशिश करते हो. एक तो कुछ आपकी पर्सनैलिटी में भी होता है कि आप ज्यादा उस तरफ होते हो, लेकिन ये है कि जब आप कंट्रोल करते हो तो आप अगर दूसरे पे वो नहीं निकालते तो आप अपने अंदर अपने आप को डैमेज करते हो. जी जी. तो मैंने तो गुजारिश की है, क्या करें जी, उसमें मैंने गुजारिश की है ना कि जब गुस्सा आपका ठंडा ना हो रहा हो, यानी मैंने तो अभी आपको बताया कि जब गुस्सा ठंडा करने के कुछ तरीके हैं. उन तरीकों के अंदर आप एक शॉर्ट टर्म तरीका है कि जब आपने डिले करना है अपना रिएक्शन, एक लॉन्ग टर्म तरीका है जब आपने प्लान करना है. तो जाहिर है जो आपका सवाल है ये शॉर्ट टर्म से तो हल नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपने बर्दाश्त किया, डिले किया, फिर भी आपका गुस्सा नहीं गया. तो देखिए फिर आपको इस पर गौर करना है. जो मैंने लॉन्ग टर्म बयान करते हुए एक नुक्ता बताया था कि दुनिया में खुदावंद ताला की एक स्कीम कार फरमा है. वो जो स्कीम है उसके मुताबिक कुछ मामलात हैं जो हो गए हैं, कुछ ज्यादती हो सकता है आपके साथ हो गई हो, कुछ ऐसे मामलात पेश आ गए हों कि जो नहीं आने चाहिए थे. तो आपको असल में ये देखना चाहिए कि उसके पीछे जो सबक खुदावंद ताला चाहते हैं किसी न किसी पहलू से समझाना या बताना, या आपके अंदर सब्र पैदा करना, या आपके अंदर एक और विजन पैदा करना, आपके अंदर स्ट्रेंथ पैदा करना. तो आपको असल में निगाह उसकी तरफ करनी चाहिए कि इस गुस्से को मुझे मुस्बत तौर पे चैनलाइज करना है. गुस्सा इन इटसेल्फ कोई बुरी चीज नहीं है, इसलिए अगर किसी बुराई पे गुस्सा आता है तो ये तो अच्छी बात है. अगर कोई ज्यादती करता है उस पर गुस्सा आता है तो ये अच्छी बात है, इसका मतलब है गैरत इंसान में है. उसको चैनलाइज करें चंद तरीकों से. एक तरीका ये होता है कि अगर आप बेबस हैं उसका कुछ भी इलाज करने के, तो आप समझें कि ये खुदाई स्कीम है जिसको मुझे बहरहाल उसके साथ एडजस्ट करना है. दूसरा ये कि अगर आप समझते हैं कि नहीं कुछ किया जा सकता है तो मुस्बत तौर पे उसको करने की कोशिश करें. मसलन अगर किसी शख्स ने आपके साथ ज्यादती की है या किसी सिस्टम ने आपके साथ ज्यादती की है, तो हर शख्स की, हर सिस्टम की इस्लाह के तरीके हैं जो आमतौर से बताए जाते हैं. तो अपने आप को उससे कोशिश कीजिए कि मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ. मेरे एक बहुत अजीज जानने वाले हैं, उनकी वालदा की डेथ हुई, और वालदा की डेथ भी एक नर्स की गलती से हुई. यानी वो बिल्कुल ठीक थी, मामूली सा मर्ज था, उनको डॉक्टर ने एडमिट किया हॉस्पिटल में, लेकिन नर्स ने कोई ऐसी उनको दवा दी जिसकी डोज असल में जो देनी थी उससे कुछ 5-6 गुना ज्यादा दे दी, और वो भी उसने गलती से दी. यानी उसने गलत पढ़ लिया या क्या किया. अब वो इतनी ज्यादा थी कि वो तो बर्दाश्त नहीं कर सकी, उनका इंतकाल हो गया. अब वो जो मेरे दोस्त हैं वो इस कदर, आप सोच सकते हैं ना कि एक बिल्कुल नॉर्मल चलती फिरती माँ हॉस्पिटल गई है और अगले दिन उसकी लाश घर आ रही है, तो एक लिहाज से जहनी तौर पे उनका बिल्कुल तवाज़ुन खराब हो गया. उनको शदीद गुस्सा आना शुरू हो गया. जिंदगी उन्होंने अपने लिए इतनी मुश्किल कर ली, और उनका ख्याल था कि इस नर्स को ठिकाने लगाया जाए या इसके साथ चारा जोई करके इसको हॉस्पिटल से निकलवा दिया जाए वगैरह वगैरह. तो अब ये देखिए ना, एक वाकया है जो हो गया, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ. इस वाकये ने उनके अंदर जो गुस्सा पैदा किया वो इतना ज्यादा था कि उन्होंने मुकदमा चलाया. आपको पता है हमारे मुल्क में मुकदमों, यानी पाकिस्तान की बात करूँ, मुकदमे खास नतीजा खेज नहीं होते. 5-6 महीने तक वो मुकदमा चलता रहा, कुछ खास उससे हुआ नहीं. तो इन 4-5 महीनों में जो उनकी गुस्से की जो आग थी वो और सुलगती रही, बजाय इसके कि वो अपने आप को कंट्रोल करते कि भाई एक चीज गलती सी हुई है, इसका ये मतलब नहीं कि हम उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, नहीं ठीक है, उसको बहरहाल इस तरह के इंसिडेंट्स को नहीं होना चाहिए. लेकिन जब उन्होंने गुस्से को पालना शुरू किया तो उनके अंदर ऐसे ऐसे रिएक्शंस पैदा हुए, ऐसे ऐसे उन्होंने बात काम किए जिसको जब बहुत साल गुजर गए, मैं जरा पुरानी बात बता रहा हूँ, तो उनको भी महसूस हुआ कि उनको नहीं करने चाहिए थे, इसलिए कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाए. और उनको ये समझ में नहीं आया कि देखिए ये एक ऐसी चीज थी कि जो इंसान की कमजोरी से तो हुई है, लेकिन एक वाकया जो हो गया है उसको अब आप यू जस्ट कैन नॉट अनडू इट. अब आपको नबुर्द आजमा होना है, आपको एक नई सिचुएशन से अपने आप को अडेप्ट करना है, एंड यू हैव टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ व्हाट यू कैन डू. तो
جسے کہتے ہیں ٹو موو آن ان لائف اینڈ دین ڈو واٹ یو کین ڈو. میں آپ کو ایک ایگزامپل دی, اس طرح کی بہت ساری ایگزامپلز ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں آپ کنٹرول نہیں کر سکتے, جہاں آپ کا غصہ سلگتے سلگتے اور زیادہ آگے بڑھ رہا ہے, وہاں آپ نے اپنے آپ کو سجیسٹ کرنا ہے, بتانا ہے کہ دیکھیے مجھے یا تو اس غصے کو پازیٹیولی چینلائز کرنا ہے اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے, اور یا مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے پیچھے خدا کا کوئی ہاتھ ہے جس سے خدا میری تربیت کرنا چاہ رہے ہیں, میرے اندر صبر پیدا کرنا چاہ رہے ہیں, یا مجھے شاید کچھ اور دکھانا چاہ رہے ہیں, یا کسی اور رستے کی طرف دھکیلنا چاہ رہے ہیں جو فی الحال میں نہیں سمجھ پا رہا. میں نے تو آپ کو دیکھیں عمومی مشورہ دیا ہے. عمومی مشورہ بھی اس طرح سے دیا ہے کہ یہ سپوز کر کے کہ دیکھیں کیا ہے, اگر آپ کے ذہن میں کوئی خصوصی سچویشن ہوگی نا تو اس کے لحاظ سے پھر اسپیسیفک مشورہ دیا جا سکتا ہے. لیکن اتنی بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کا غصہ جب آپ کے اندر رہتا ہے تو آپ کو نفسیاتی طور پہ بہت ڈیمیج کرتا ہے. وہ آپ کے اندر ایک انتقام کی آگ کو اور زیادہ سلگھا دیتا ہے, آپ کو ایک رد عمل کا شکار کر دیتا ہے. آپ نارمل زندگی میں بھی بات بات پہ غصے میں آتے ہیں اور اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرتے. تو یہ ایکچولی وہ چیزیں ہیں کہ جو جب تک کوئی اسپیسیفک کیس یا اس کی جو تفصیلات اگر معلوم ہوں تو پھر زیادہ تفصیل سے مشورہ دیا جا سکتا ہے. Thank you very much, Dr. Salim. Our next question is from Rafia Khwaja. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ if a person is totally bedridden and cannot do wuzu, get up for wuzu, اور تیمم کا بھی کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے, but she is really keen to say her prayers, what is the solution? What can she do? نہیں, تیمم تو لیٹے لیٹے بھی ہو سکتا ہے. اس میں کہ تو she doesn't need to get up. اپنے دروازے کے ہیڈ سیٹ سے یا کسی سائڈ سے وہ اپنے ہاتھ کو اس پہ مار کے سرفیس پہ تیمم کر سکتی ہیں. وہ تو کوئی does not take any کوئی مزید کوئی الیبوریٹ ارینجمنٹ کی ضرورت نہیں کہ وہ مٹی ہی سے تیمم کریں. اصل میں جو قرآن مجید میں الفاظ آئے ہیں وہ یہ ہے کہ پاک سرفیس ہو, فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, یعنی ایسی جگہ کہ جو سرفیس ہو جو پاک ہو. تو لوگوں نے چونکہ عام طور سے مٹی کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو لوگوں نے مٹی سمجھ لیا. ادروائز وہ ڈسٹ پارٹیکل جو آپ کے کہیں پہ بھی دیکھیں دیوار پہ بھی ہوتے ہیں, وہ آپ کے پلنگ کے جیسے میں نے کہا ہیڈ سٹینڈ پہ یا آپ کی سائڈ ٹیبل پہ, وہ ہر جگہ اتنی ڈسٹ موجود ہوتی ہے تو اس پہ ہاتھ مار کے وہ تیمم کر سکتی ہیں. Since she's in the hospital, can she just touch her bed sheet or because اٹھنے کی اجازت نہیں؟ جی, اور اگر بالکل ہی ایکسٹریم کیس ہے کہ ان کے لیے ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ اس کا بھی نہیں ہوتا, ٹائم جا رہا ہوتا ہے, کچھ کرتا ہے, تو بے شک پھر وہ بغیر وضو کے بھی اٹیمپٹ کر سکتی ہیں. اگرچہ ایڈوائزبل یہی ہے کہ جو اس کے آداب ہیں وہ وضو کی شرط ہے, لیکن بالکل ایکسٹریم کیس میں بعض دفعہ ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں who are not even in a position, وہ آنکھوں سے اشاروں سے نماز پڑھ لیتے ہیں. تو بعض دفعہ آنکھوں کے اشاروں سے جو اس پوزیشن میں ہوتا ہے اس کے لیے پھر تیمم کرنا بھی ممکن نہیں رہتا. تو جو انسان کی سچویشن ہوتی ہے اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ بھی رعایت کرتے ہیں. Thank you very much, Dr. Salim. Question is by Samina. My question was that if you have somebody is talking to you about another person and saying some things which are not sort of not the right, not unstating the right facts, but pointing out someone's weaknesses or faults, and instead of your sort of saying okay, let's overlook it, let's not go there, you sort of ان کے ساتھ ہاں میں ہاں ملا لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں اس کی یہ خامیاں ہیں اور اس کی وہ خامیاں ہیں, and then you regret afterwards that you did that. So how can you make that up to the person you have harmed, because they don't know that you've spoken about them in a manner which is spoiling their character or defaming them in some way. تو دیکھیں اس کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میک اے ویری فرم کمٹمنٹ دیٹ اٹ شوڈ ناٹ ہیپن اگین ود دا سیم پرسن اور ود اینی ادر پرسن, کیونکہ بعض دفعہ اس طرح کے جو انسٹنسز ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موقع ہوتے ہیں کہ آپ کو ریگریٹ پیدا ہو, اور ریگریٹ پیدا ہونے کے نتیجے میں یو آر اسٹرانگ انف, آپ کے اندر اسٹرینتھ بلڈ اپ ہو جائے کہ میں دوبارہ نہیں کرنا. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ کوئی ایسی بات ہوگی ہے جس کے نتیجے میں دوسرے کی ریپوٹیشن غلط ڈیمیج ہو گئی ہے, تو I mean اس کے بھی بہت سارے ویریبلز ہیں. اس کو یو کین ہیو اٹ سیٹ رائٹ ایز ویل بائی, فار ایگزامپل جس نے وہ بات کو انیشیٹ کی تھی اسی سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے دیر آر سم ادر تھنگز ایز ویل جو ہمیں سوچنی چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ بہت ساری باتیں کنجیکچرل ہوں گی, بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو دے مائٹ بی انفاؤنڈیڈ. تو آئی ہیو کم بیک ٹو یو
ٹو سے کہ بھائی اس وقت تو میں بھی آپ کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی, لیکن آئی تھنک وی ہیو ٹو بی فیئر ٹو دیٹ پرسن کہ اگر ہم نے کوئی اس کی برائی کو ڈسکس کرنا ہے تو اس کا طریقہ ہے. مطلب ہر آدمی کو اگر تو آپ برائی کو آپ نے ریکٹیفیکیشن کے لیے ڈسکس کیا ہے تو اس کے ساتھ کیا جائے, یا آپ ان کو یہ بتا سکتی ہیں کہ دیکھیے یہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے, ہمیں بہرحال یہ تجاوز ہم نے کیا ہے, لیٹس ناٹ ریپیٹ اٹ. اور اس سے بھی زیادہ آپ یہ کر سکتی ہیں کہ اگر وہ ڈیمیج زیادہ ہو گیا کسی وجہ سے, تو جہاں جہاں وہ ڈیمیج کا علم آپ کو آئے کوشش کریں وہاں آپ اس کو انڈو کریں. اور اس سے بھی مزید آگے بڑھ کے, مطلب میں آپ کو مختلف سینیریوز بتا رہا ہوں, یہ آپ کو اپنے لحاظ سے دیکھنا چاہیے. آپ کسی وقت اس بندے کو بھی سوری کہہ سکتے ہیں جو آپ کا الٹیمیٹلی جس کا نقصان ہوا ہے کہ بھئی آئی ایم سوری, میری وجہ سے میں نے یہ غلط بات کر دی اور مجھے ریئلائز بعد میں ہوا میرے سے غلطی ہوگی, آپ پلیز مجھے معاف کر دیں, اور میں یہ کوشش کر رہی ہوں کہ جہاں جہاں یہ بات گئی ہے اس کو میں انڈو کروں. تو ایسی اٹس لائک کمپنسیٹنگ فار دس, اینڈ ایز آئی سیڈ کمپنسیشن ویریز فرام کیس ٹو کیس, سچویشن ٹو سچویشن. بس سوچئے کہ آپ کیسے کمپنسیٹ کر سکتے ہیں, اور ظاہر ہے خدا سے بھی معافی مانگنی چاہیے. Question is from Shabana Ansari. میرا سوال اینگر مینجمنٹ کے بارے میں ہی ہے. جی, اس میں میں نے آپ سے یہ سوال کرنا کہ بعض دفعہ فیملی میں یا جوائنٹ فیملی سسٹم میں کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو انتہائی ٹریویل میٹرز کو جو ہے وہ بہت مطلب یہ کہ وہ ایشو بناتے ہیں, اور صبح سے لے کر 10-12 چیزوں کو, مطلب ایک نلکے کو ٹائٹ بند کرنے کا آبجیکشن سے لے کر, مطلب اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو مطلب کوئی میٹرز ہیں, مطلب ان پر آبجیکشن نہ بھی کریں تو وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, لیکن وہ پرٹیکولر شخص کو نام لے کر اور اس کو اعلان کر کے اور دن میں 10-15 مرتبہ اس طرح کی غیر اہم باتوں پر بولنا اور آبجیکشن کرنا. تو ایسے لوگوں کو کس طرح مینج کیا جائے, اس کا کیا سولوشن ہے؟ کیونکہ اگر ہم قانون بھی ڈالتے ہیں تو وہ بھی ان کو اچھا نہیں لگتا ہے کہ یہ سن نہیں رہے ہمارے بات, لیکن بات بہت تکلیف دہ ہو جاتی ہے اس لیے کیونکہ یہ روز کی روٹین ہوتی ہے, دن میں 10-15 دفعہ. دیکھیں تو ان میں سے جی میں آپ کی بات ایک بات تو غصہ آ ہی جاتا ہے نا. جی جی, تو دیکھیں اس کے اندر اگر آپ سچ پوچھیں تو ایک بات تو ضرور کرنی چاہیے, اور وہ یہ کہ اگر تنقید ٹھیک ہے, واقعی اگر آپ نے نلکا ٹائٹ نہیں بند کیا اور کسی نے بار بار آپ کو متنبع کرا کہ بند کرے, تو میرے خیال ہے بات تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا کہہ رہی ہیں. تو سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ بھئی میرے سے اگر یہ غلطی ہو رہی ہے تو میں دوسرے کو موقع کیوں دوں کہ وہ مجھے سرزنش کرے. تو اپنے آپ کو بہتر کریں کہ وہ موقع نہ پیدا ہو. تو یہ اس کو میں کہتا ہوں کہ اپنی غصے کو پازیٹیو چینل دینا, یہی وہ چیز ہے جو میں نے بھی تذکرہ کیا کہ ایک اس کی جو ایک ریاکشن یہ تھا کہ آپ یعنی برا منائیں, ٹھیک ہے, لیکن ایک یہ ہے کہ آپ محسوس کریں کہ تنقید تو بالکل ٹھیک ہے لیکن الفاظ بڑے کرخت ہیں اور ہر وقت وہی بار بار وہی ہو رہا ہے, تو میں کیوں نہ اس پہ غور کروں کہ وہ اگر بات ٹھیک ہے تو میں اس پہ عمل کرنا شروع کر دوں. تو آپ نلکا ٹائٹ کرنے میں کتنا دیر لگتی ہے, تو وہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھا ٹائٹ کیوں ہے, تو آپ چلیں الٹ کر دیں, پھر آپ اتنا ٹائٹ نہ کریں. تو آپ یعنی دیکھیے نا, میں یہ کر رہا ہوں کہ آپ کو مسئلہ حل کرنا ہے. تو اگر حل یہ ہے محسوس کہ بھئی دوسرا آدمی ممکن ہے ضعیف ہو یا ممکن ہے اس کے لیے طاقت اتنی نہ ہو یا کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے, وہ کہہ جی آپ زیادہ ٹائٹ نہ بند کریں, تو مسئلے کو ختم کرنے کے لیے آئی تھنک دس از اے ایزیئر وے آؤٹ کے بجائے اس کے کہ آپ ہر دفعہ پیچ و تاب کھائیں. آپ اس مسئلے کو اگر وہ آپ کے لیے پرابلم نہیں بن رہا, ایم شور ہلکا بند کرنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, آپ زیادہ ٹائٹ بند نہ کریں. تو یہ ایک وقتی بات ہے. خالی وہ نہیں ہے نا, مسئلہ خالی وہ نہیں ہے نا, مسئلہ یہ ہے کہ وہ اگر ویسے نہیں تو ویسے چت بھی میری پت بھی میری. تو دیکھیے یہ میں نے جیسے کہا نا کہ باقی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض افراد کسی طرح سے بھی خوش نہیں ہوتے, اگر آپ جو بھی ان کی بات مانیں وہ کوئی اور مین میخ نکال لیتے ہیں. تو اس کو بھی بعض دفعہ دیکھیے آپ کو خدا کی اسکیم میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کے معاملات اگر کبھی نبیوں کو پیش آئے تو انہوں نے کیا کیا. کبھی آپ حضرت موسیٰ کو دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے کیا ان کے مخاطبین کو کہا کہ لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ, یعنی ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت پہ اذیت دی. تو حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل نے, آپ سوچ نہیں سکتی کہ کیا کیا اذیتیں دیں, کچھ تو قرآن میں موجود ہیں, کچھ آپ بائبل میں پڑھیں. تو یہ دیکھیے ایذا رسانی یا اذیت دینا یہ بعض لوگوں کا وتیرہ ہو جاتا ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. لیکن اسی کا ایک علاج یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ کے اندر ایک صبر, ایک برداشت, ایک کریکٹر کی اسٹرینگتھ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. جب آپ دوسروں کی ایذا کو برداشت کرتے ہیں, دوسروں کی زیادتی پہ خندہ پیشانی دکھاتے ہیں, آگے سے ہنس کے اپنے آپ کو اور زیادہ اس جگہ پہ لے کے جاتے ہیں کہ میں نے ریاکٹ نہیں کرنا, تو آپ یہ سوچئے
کہ آپ کی اپنی جو اندر شخصیت کی نشوونما ہو رہی ہے وہ ایک الگ ہے. فرشتے جو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، جو ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے، وہ آپ کے لیے کیا کیا خدا سے اور مغفرت کی دعائیں مانگیں گے، اور خدا آپ کے بارے میں کیا اپنے ہاں تذکرہ کریں گے اپنے فرشتوں سے کہ دیکھو یہ وہ لوگوں میں سے لوگ ہیں، تم تو کہتے تھے کہ یہ لوگ ہیں کہ جو فساد برپا کریں گے اور خوریزی کریں گے، دیکھو میرے ایسے بندے بھی ہیں کہ جو ایذا رسانی کے نتیجے میں آگے سے ہنستے ہیں، اور جب ان کو کوئی تنگ کرتا ہے تو آگے سے ریاکٹ نہیں کرتے. تو آپ جب یہ چیزیں بس منظر میں سوچیں گی تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ خدا کی طرف سے شاید ایک سچویشن ہے ٹو میک یو گرو، ٹو میک یو رائز ہائر ان اسٹیٹس اینڈ اسٹیچر. لیکن سال ہر سال یہ سچویشن چلتی ہوں تو پھر اپنے نفس کو کیسے انسان مینٹین رکھے؟ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ بعض دفعہ جب تک پن پوائنٹڈ آپ زیادہ تفصیل نہ بتائیں تو مجھے میں بہت آپ کو پن پوائنٹڈ مشورہ تو نہیں دے سکتا، لیکن جیسے آپ بتا رہی ہیں مجھے معلوم ہے گھروں کے اندر جہاں جوائنٹ فیملی سسٹمز ہوتے ہیں وہاں یہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ جیسے آپ نے صحیح کہا کہ نفسیاتی مرض بن جاتا ہے بعض دفعہ، اور اس نفسیاتی مرض کو آپ جب سوچ سکتے ہیں کہ اس کا پھر اثر آپ کی اپنی فیملی میں پڑنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن دیکھیے وہ شروع یہیں سے ہوتا ہے کہ آپ اس ایٹیٹیوڈ کو چاہتے ہیں ایکسیپٹ نہیں کرنا. یعنی ہر نفسیاتی مرض کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ جہاں دوسرے کے اس نفسیاتی دباؤ کو آپ قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اگر آپ اس وقت اپنا رویہ یہ رکھیں کہ میں نے اس نفسیاتی دباؤ کو قبول نہیں کرنا، اس نفسیاتی دباؤ کا مقابلہ کرنا ہے، اس نفسیاتی دباؤ سے میں نے فلاں اس کو پازیٹیوٹی میں کنورٹ کر دینا ہے. اور اس کی پازیٹیوٹی میں کنورٹ کرنے کے بہت طریقے ہیں. جو شخص آپ کے نفسیاتی دباؤ میں ہے اس کے ساتھ آپ اتنا اچھا رویہ اختیار کرنا شروع کر دیں، جس کو قرآن مجید نے کہا ہے نا، ہم پڑھتے تو ہیں آیتوں کو لیکن ظاہر ہے پریکٹس کرنا مشکل ہے، کہ ادفع باللتی ہی احسن، کہ دوسرے کی ایذا کو اچھائی سے دور کرو. اس کو مثال کے طور پہ تحفے دینا، اس کے لیے مثال کے طور پہ ایکسٹرا ایفرٹ کرنا کسی ایسی چیز کے بارے میں جو آپ کو جو ایذا پہنچا رہا ہے، جس کی پسند ہے اور آپ کچھ کر سکتے ہیں. تو دیکھیں بہت سارے کام ہیں جو آپ ان لوگوں کے لیے کر سکتے ہیں جو آپ کے ساتھ زیادتی کریں، اور قرآن نے اس کے بارے میں جواب یہ دیا ہے کہ اذ الذی بینک و بینہ عداوہ کانہ ولی حمیم، کہ جس کے اور تمہارے درمیان ایک دشمنی ہے، گاڑی دشمنی ہے، وہ آپ کا گاڑا دوست بن جائے گا. تو آپ اصل میں اس اچھائی، اس برائی کا جواب اتنی خوبصورت اچھائی سے دیں کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ پتھر بھی بعض پگھل جاتے ہیں، وہ اسی طرح سے پگھلتے ہیں کہ آپ کا رویہ بہت شاندار ہو. لیکن اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، جیسے شاعر نے کہا. اور اس کا بھی جو جواب قرآن نے دیا کہ اگر آپ یہ اپنے اندر ایکوالٹی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرے قرآن نے کہا نا کہ وما صبرک الا باللہ، تمہارے اندر یہ صبر ان لوگوں کی، اور یہ اسی موقع پہ کہا قرآن مجید نے ایک جگہ پہ جہاں قریش ان کو بہت تنگ کیا کرتے تھے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا کہ وما صبرک الا باللہ، تمہیں یہ صبر ملے گا خدا کے ساتھ تعلق میں. اور اشارہ اس طرف یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے میں، خاص طور سے تہجد کی نماز کے اندر، خاص طور سے ان جگہوں میں جہاں آپ کو تھوڑا سا مشقت کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنا پڑتا ہے، تو یہ ٹیک اٹ ایز این اپرچونٹی ٹو گرو ان اسٹیچر، ٹیک اٹ ایز اے چیلنج. اس کو یہ مت سمجھیں کہ یہ جو باد مخالف ہے یہ آپ کو نیچا گرا رہی ہے، آپ کو اونچا اڑانے کے لیے اڑ رہی ہے. یہ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس باد مخالف کا آپ نے مقابلہ کر کے اونچا اڑنا ہے یا پھر اس کا شکار ہو جانا ہے. Next question is from Shahina. سر میرا سوال تھا وہ جو آپ نے وہ بائبل سے پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت، جی تو اللہ تعالیٰ سے اتنے زیادہ محبت سارے رشتوں سے اوپر، اس کا کیا طریقہ ہو کہ ہم لوگوں کے اندر وہ پیدا ہو؟ تو دیکھیں اس کا میں نے تھوڑا سا اشارہ بھی کیا تھا کہ اس کا سب سے افیکٹو طریقہ جو ہمیں قرآن سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ امیجن کریں کہ خدا نے آپ کے لیے کیا 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 ہے. جب آپ یہ سوچیں گی کہ آپ کا جو وجود سے لے کے آپ کے آؤٹ سائڈ جو وجود کے جتنے بھی مناظر دیکھ رہے ہیں، چیزیں دیکھ رہی ہیں، یہ خدا نے آپ کی خدمت کے لیے پیدا کی ہیں. یہ جو ایک جسم ہے جو دیکھ سکتا ہے، جو سن سکتا ہے، جو بول سکتا ہے، جس کے اندر ادراک ہے، جس کے نتیجے میں آپ کو سانس آ رہا ہے، جس کے نتیجے میں ایک ایسا دل کی طرح کی مشین دی ہوئی ہے جس کو کسی بیٹری کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی قسم کی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود دھڑکتا ہے اور خدا اس کے نتیجے میں آپ کو نفس یا سانس فراہم کر رہے ہیں. تو آپ اپنی جو خدا کی جو نعمتیں ہیں ان کو کاؤنٹ کرنا شروع کیجئے، اور اس کو کاؤنٹ کرنے کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں مثبت طور پہ آپ کاؤنٹ کریں وہ بھی کریں، اور ان لوگوں کی طرف نگاہ کیجئے جو محروم ہیں ان نعمتوں سے. مثلا وہ لوگ جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، وہ لوگ جو چل نہیں سکتے، وہ لوگ جو پیرالائزڈ ہیں یا کوئی اور ان کے اندر ہینڈی کیپ ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خدا نے آپ کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ
اتنا زیادہ ہے کہ آپ کا دل چاہے گا کہ میں خدا کا شکر ادا کروں، اور جیسے آپ شکر ادا کرنے کے لیے اٹھیں گے تو اسی سے وہ محبت پیدا ہوتی ہے جو کسی دوسرے فرد سے آپ کے اندر ہو جاتی ہے، جو آپ کو کوئی انعام دیتا ہے. تو جب خدا کے انعامات کا آپ ادراک زیادہ سے زیادہ کریں گے، اور انعامات کی وسعت اتنی زیادہ ہے، مطلب اس کی جو کمپریہنسو نیچر ہے، یعنی ایوری تھنگ دیٹ یو ہیو از بیکاز آف گاڈ، تو آپ کے اندر وہ محبت پیدا ہونی شروع ہو جائے گی، انٹیوٹیولی پیدا ہونی شروع ہو جائے گی. Thank you very much, Dr. Salim. Our next question is from Kulsum Imran. And مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب یہ بتا دیا کہ صرف میں نے 5 چیزیں ہی حرام کی ہیں، جی، تو اب گناہ ہم کسی چیز کو ہم تبھی کہہ سکتے ہیں جب وہ ہم 5 چیزیں میں سے ہیں، کیونکہ وہ کام کریں گے تو گناہ ہوگا. جی، اس کے علاوہ اگر گناہ کسی چیز کو کریں گے تو پھر کس بیسس پہ کہیں گے؟ کہنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، اس لیے کہ وہ انہی میں فال کر رہی ہوگی کوئی نہ کوئی. صرف غور کرنے کی ضرورت ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم بعض دفعہ غور نہیں کر پاتے، ورنہ اسم ہے، بغی ہے، بغیر الحق جو ہے، یا بدعت ہے، یا شرک ہے، وہ جو چیزیں 5 ہیں، وہ آپ جتنی بھی چیزیں آپ دیکھیں گے وہ نیگیٹیولی اس میں فال کر رہی ہوں گی. وہی بس گناہ ہوگی. جی بالکل، اس کے علاوہ وہی وہ حرمتیں ہیں اللہ کی، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو. جی، وہ اللہ تعالیٰ کی وہ حرمت ہے جو وہاں پہ بیان ہوئی ہے. آپ کے ذہن میں جو بھی چیز آئے، آپ ان 5 کیٹیگریز کو سامنے رکھیے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ انہی میں سے کوئی نہ ایک کیٹیگری میں فال کر رہی ہیں. thank you very much, Dr. Salim. Our final question is from Rafia Flaja. ڈاکٹر شہباز، آپ نے حجاب کی بات کی تھی، صرف یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ many women in different Muslim countries, Malaysia, Indonesia, وہ اپنا سر کور کرتے ہیں but not their chest، کہیں ٹربن پہنتے ہیں، اور even in some of the Arab countries. تو یہ is this cultural؟ because ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ بھائی دوپٹہ لو، چیسٹ کور کرو، تو اس سلسلے میں آپ کیا مجھے ذرا سمجھا سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، میں نے جب حجاب پہ گفتگو کی تھی آپ کو شاید یہ بھی بتایا تھا کہ قرآن کے جو ورڈز ہیں وہ وَلْيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. اس حفاظت کے میں نے بتایا تھا کہ 2 طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ اپنے سینے کو کسی چادر سے، کپڑے سے، دوپٹے سے کور کریں، ایک طریقہ یہ ہے. اور دوسرا طریقہ یہ کہ لباس ہی آپ اتنا لوز پہنیں کہ آپ کو دوپٹے کی ضرورت نہ ہو، بلکہ وہ لباس ہی آپ کے کرویچر کو اور آپ کے کروز کو چھپا لے. تو دوپٹہ پہننا ضروری نہیں ہے. اصل میں قرآن مجید کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ شرم گاہوں کو نمایاں نہیں ہونا چاہیے. تو اگر وہ بغیر دوپٹہ پہنے اتنا لوز لباس آپ پہن لیں کہ ان کا کروز اگر نمایاں نہ ہو تو وہ اس سے بھی پورا ہو جاتا ہے. یہ تو اصول ہے. اب فلاں ممالک کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے، ظاہر ہے اس میں آپ کو کوئی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ ممالک جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں ان کے اندر بہت ساری ان کی اپنی کلچرل سینسٹیوٹیز آ جاتی ہیں، بعض دفعہ کسی آیت کی انٹرپریٹیشن آ جاتی ہے. میں تو آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ شرمگاہوں کو کور کرنے، اور خاص طور سے عورت کے سینے کی اگر ہم بات کر رہے ہیں، اس کے لیے صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ مطلب دس از ناٹ دی اونلی وے دیٹ یو کور اٹ ود دوپٹہ. یو کین آلسو cover, I mean, you can also protect it by not making it prominent, by wearing very loose clothes. یہ لوگ جو ویسٹرن کلوز بھی لمبے لمبے ڈریسز پہن لیتے ہیں اور سر میں ٹربن، تو اٹس بیسکلی دیئر کلچرل تھنگس. I don't know، یہ تو مجھے پتا نہیں ہے کہ آپ بہت سارے کلچرز کے اندر سب کلچرز ہیں اور پھر they have their own I mean nitty gritties. تو میں کسی کو کامنٹ نہیں کر سکتا جب تک مجھے اچھی طرح سے تفصیل نہ پتا ہو. میں تو دیکھیں آپ کو دین بتا رہا ہوں، پرنسپل یہ ہے. Thank you very much, Dr. Salim. We still have a bit more time left in another hand. So, Right. Mohammed Boydwar Khan, please go ahead and ask your question. میرا یہ پہلی دفعہ میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں کوشچنس پوچھنے میں. میرا کوشچن یہ کہ اگر کچھ کمنٹ دینا ہو تو وہ کہاں کب دیا جا سکتا ہے؟ کوشچن آنسر سیشن میں، یا جب آپ بات کر رہے ہو تو اس وقت کامنٹ کے لیے عام طور سے کمنٹ نہیں کر سکتے؟ آپ کر سکتے ہیں، مطلب جب ٹائم اگر بچ جائے، جیسے کہ ٹائم بچا ہوا ہے، آپ کے پاس کوئی کامنٹ ہے تو ضرور کریں. جی بہت شکریہ. میں بس تھوڑا سا یہ، تو آپ نے جب اسلامی تعلیم کی بات کی تھی نا، اس پہ تھوڑا سا ایک گزارش کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ میرا خود تعلیم تدریس سے تعلق ہے. تو اس میں آپ کی بات بالکل ٹھیک تھی. اس میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اسلامک ایجوکیشن کا جو سب سے بڑا اور امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے وہ ایک فیملی ہے. کہ آپ جس فیملی میں ہیں، جیسے ایک ہولی پروفٹ کی حدیث بھی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. یہ اس کا اپنا جو کانٹیکسٹ ہے، مطلب میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، جی جی. آپ بہتر سمجھتے ہوں گے کہ ایگزیکٹ کیا ورڈز ہیں اس کے.
تو میں اس میں بس یہ کمنٹ میک کرنا چاہ رہا ہوں، جو امیجیٹ کانٹیکسٹ ہے بچے کا وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، جس میں اسلامک ایجوکیشن یا فار دیٹ میٹر اینی ادر ایجوکیشن جو ہے وہ انفلوئنس کرتی ہے بچے کو. تو اس میں سب سے بڑا رول اس میں ایک لرننگ تھیوری بھی ہے بیہیویئرل ماڈلنگ کی، کہ ہم اپنے آپ کو ماڈل کرتے ہیں کسی کا بیہیویئر دیکھ کر. تو جو والدین ہیں اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے بچوں پر. تو اس میں اگر والدین ایک اسلامک ایجوکیشن کو فالو کر رہے ہیں، اسٹائل کو فالو کر رہے ہیں، تو بچہ بھی انویریبلی پروبیبلٹی یہ ہے، لائکلیہڈ ہے کہ وہ بھی اس کو فالو کرے گا. تو اس میں بس یہ کہنا چاہ رہا تھا. دوسرا اللہ کا ذکر کا ایک ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت. تو اس میں میری ادنا اوپینین یہ ہے کہ جتنا ہم ذکر کریں گے، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اس میں آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کریں اور اس میں مطلب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کیا. اس میں اگر تھوڑا سا یہ گزارش کرنا چاہوں، آپ بہتر روشنی ڈال سکیں گے کہ اس میں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہم کریں گے اس پہ. اور دوسرا یہ کہ اللہ پر ایمان جتنا ہمارا مضبوط پریکٹس کریں گے، جس میں یہ کہ جو چیز ہم کر رہے ہیں اس میں اپنا ایک ایمان اور فیتھ اللہ تعالیٰ پہ رکھیں، آہستہ آہستہ پریکٹس کریں گے، تو اس سے ہماری محبت بھی بڑھتی جائے گی. کیونکہ اس کے جو لوازمات ہیں یا اس کے جو آفٹر افیکٹس ہیں ہم پر ریویل ہونا شروع ہوں گے اللہ تعالیٰ پر ایمان کے، تو اس سے ہماری محبت بڑھے گی. اور اللہ تعالیٰ کا ذکر جتنا کریں گے، تو یہ میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا. آپ اس پہ روشنی زیادہ ڈالیں. جی آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کے دونوں پوائنٹس جو ہیں بالکل بہت ویلڈ ہے، اتفاق ہے مجھے ان سے. آپ کا بہت شکریہ. تو اگر ہمارے پاس اب مزید سوال نہیں ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اس نشست کا اختتام کر دیں. انشاءاللہ آپ سے پھر ایک مرتبہ پھر ہفتے کے دن دوبارہ اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا اور اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.